उम्मुल-मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने खुशखबरी दी कि उनकी कनीज़ खैरा ने एक लड़के को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर उम्मुल-मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बाग-बाग हो गया। चेहरा मुबारक पर खुशी की लहर दौड़ गई। पहली फुर्सत में बच्चा देखने का शौक दिल में पैदा हुआ, लिहाजा जच्चा बच्चा को अपने घर बुलाने के लिए पैगाम भेजा। उन्हें अपनी कनीज़ के साथ बेहद प्यार था, उसका बहुत ख्याल रखा करती थीं। आपकी दिली ख्वाहिश थी कि वो ज़चगी के अय्याम यहाँ गुजारे। पैगाम भेजे अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि आपकी कनीज़ खैरा अपने हाथों पे नौमौलूद उठाए घर पहुँच गई। जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निगाह बच्चे के मासूम चेहरे पर पड़ी तो वो पूरे शौक़ से आगे बढ़ीं और उसे अपनी गोद में लेकर प्यार किया। ये बच्चा क्या था? कुदरत का अनमोल हीरा, इतना खूबसूरत, गुलेरुख, महजबीन और सेहतमंद कि क्या कहने। हर देखने वाला कुदरत के इस शाहकार को देखता ही रह जाता। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी कनीज़ से पूछा, ए खैरा, क्या बच्चे का नाम तजवीज़ कर लिया है? उसने कहा, अम्मी जान अभी नहीं, ये मैंने आप पर छोड़ रखा है, जो आपको नाम पसंद हो रख लीजिए। फरमाया, हम इसका नाम अल्लाह ताला की रहमत व बरकत से हसन तजवीज़ करते हैं। फिर हाथ उठाए और नौमौलूद के हक में दुआ की। हसन की पैदाइश से सिर्फ उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर ही खुशियों का गहवारा न बना, बल्कि मदीना मुनव्वरा का एक और घराना भी इस खुशी में बराबर का शरीक हुआ, और वो था कातबे वही हज़रत ज़ैन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घराना। वो खुशी में इसलिए शरीक थे कि नौमौलूद का बाप यसार उनका ग़ुलाम था और उनके दिल में अपने ग़ुलाम की बड़ी इज़्ज़त थी और उसे कदर की निगाह से देखते थे। हसन बिन यसार ने, जो बाद में हसन बसरी के नाम से मशहूर हुए, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी आपकी ज़ौजाए मोहतरमा हिंद बिनते सुहेल की गोद में तरबियत पाई, जो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मशहूर थीं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सिर्फ़ उनकी कनीज़ के बेटे की हैसियत से ही नहीं था, बल्कि इससे भी कहीं गहरा और करीबी ताल्लुक़ पाया जाता है। वो इस तरह कि बसा औक़ात हसन की वालदा खैरा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किसी ज़रूरी काम को निपटाने के लिए घर से बाहर जाती तो ये बचपन में भूख प्यास की वजह से रोने लगते। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसे अपनी गोद में ले लेती। माँ की गैर हाज़िरी में बच्चे को तसल्ली और दिलासा देने के लिए अपनी छाती उसके मुंह को लगाती। दूध उतर आता, बच्चा जी भर कर पीता और खामोश हो जाता। इस तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हज़रत हसन बसरी के साथ दो निस्बतें थीं, एक उम्मुल मोमिनीन के एतबार से माँ की और दूसरी रज़ाई माँ होने की। उम्महातुल मोमिनीन के बाहमी खुशगवार ताल्लुकात और घरों के आपस में कुर्ब और रब्त की वजह से इस खुशनसीब बच्चे को तमाम घरों में आने जाने का मौका मिलता रहता और इस तरह से अहले खाना के पाकीज़ा इखलाक और अतबार अपनाने की सआदत हासिल हुई। हज़रत हसन बसरी बयान करते हैं कि बचपन में अज़वाज मुतहरात के घरों में मेरे आने जाने और खेल कूद से चहल पहल रहती और तमाम घर खुशियों का गहवारा बने रहता। फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात में उछलता कूदता हुआ घरों की छतों पर चढ़ जाता, मुझे कोई रोक टोक न थी। हज़रत हसन बसरी का बचपन अनवारे नबूवत की चमकीली और मुअत्तर फ़िज़ाओं में हंसते खेलते गुज़रा और ये रुश्द व हिदायत के इन मीठे चश्मों से जी भर कर सैराब हुए जो उम्महातुल मोमिनीन के घरों में जारी व सारी थे।
بڑے ہوئے تو مسجد نبوی میں کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ زانوِ تلمذ طے کیے، ان سے علم حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ حضرت حسن بصری جب اپنی عمر کی 14 بہاریں دیکھ چکے تو اپنے والدین کے ہمراہ بصرہ منتقل ہو گئے اور وہیں اپنے خاندان کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح حضرت حسن بصرہ کی طرف منسوب ہوئے اور لوگوں میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے۔ جن دنوں حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ بصرہ میں آباد ہوئے، بلاد اسلامیہ میں یہ شہر علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے دین کا علم حاصل کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر خیر کرنے لگے۔ حکمران ان کی خیریت دریافت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے، شب و روز کے معمولات سے آگاہی کی دلی تمنا رکھتے۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر بنا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ظلم اور تشدد کی انتہا کر دی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان محدود چند اشخاص میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کی سرکشی اور ظلم و جبر کو آگے بڑھ کر روکا اور حق بات ڈنکے کی چوٹ سے اس کے سامنے کہی۔ حجاج بن یوسف نے وسط شہر میں اپنے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وہ عظیم الشان محل کو دیکھیں، اس کی سیر کریں، بزبان خود تعریف کریں اور دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ وہ یہ نیت لے کر گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے، انہیں دنیاوی مال و متاع سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات ہیں انہیں حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ جب آپ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس عالی شان اور بلند و بالا محل کے چاروں طرف جمع ہیں اور عمارت کی خوبصورتی پر دل فریفتہ، اس کی وسعت پر انگشت بدنداں اور اس کی آرائش و زیبائی سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالیشان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ پورے جوش و ولولہ سے حجاج کے خلاف برس رہے تھے، ان کی زبان سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے۔ مجمع ان کی شعلہ بیانی پر دم بخود تھا۔ دوسرے روز حجاج گورنر ہاؤس میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا تھا۔ اس نے غضبناک انداز میں اہل مجلس سے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرے کا ایک غلام ابن غلام مجمع عام میں بے لگام جو جی میں آتا ہے میرے خلاف کہہ جاتا ہے، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی زبان کو روکے۔ اللہ کی قسم، آج میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دنیا انگشت بدندان رہ جائے گی۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی، جلاد کو بلایا، پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ حسن بصری کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ درباری سپاہی تھوڑی ہی دیر میں انہیں پکڑ کر لے آئے۔ منظر بڑا ہی خوفناک تھا، ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی تھیں، ہر شخص مغموم تھا، دل کانپ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو وہ زیر لب مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پر مومن کا جاہ و جلال، مسلمان کی شان و شوکت اور مبلغ کی آن بان کا عکس جمیل نمایاں تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے ان کی طرف دیکھا
تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، غصہ کافور ہو گیا اور بڑی دھیمی آواز میں کہا، ابو سعید حسن بصری، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے تشریف رکھیے، میرے قریب بیٹھیں۔ آپ بیٹھنے لگے تو کہا، ذرا اور قریب ہو جائیں، یہاں تک کہ اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ لوگ یہ منظر حیرت، اضطجاب اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اطمینان سے تخت پر بیٹھ گئے تو حجاج نے ان سے دینی مسائل دریافت کرنے شروع کر دیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر سوال کا جواب بڑی دل جمعی، سحر بیانی اور عالمانہ انداز میں دیتے رہے۔ حجاج بن یوسف ان کے جوابات سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، ابو سعید تم واقعی علماء کے سردار ہو۔ پھر قیمتی عطر منگوایا اور ان کی داڑھی کو محبت بھرے انداز میں لگا کر الوداع کیا۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دربار سے نکلے تو حجاج کا دربان بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے کہا، اے ابو سعید، حجاج نے آپ کو کسی اور غرض سے بلوایا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ گرفتار ہو کر دربار میں تشریف لائے تھے، آپ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، وہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی، الہی تو مجھ پہ کی گئی نعمتوں کا ولی ہے، ہر مصیبت کے وقت میرا ملجا و مأویٰ ہے، الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں، الہی حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا۔ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جابر اور ظالم حکمرانوں کے ساتھ کئی مرتبہ اسی نوعیت کا پالا پڑا، لیکن آپ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکمرانوں کی نگاہ میں محترم، ان کے دلوں پر اپنی عظمت اور خودداری کے گہرے نقوش ثبت کر کے واپس لوٹے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 80 برس زندہ رہے اور اس دوران میں دنیا کو اپنے علم و عمل، حکمت و دانش اور فہم و فراست سے فیضیاب کرتے رہے۔ انہوں نے نئی نسل کے لیے جو عظیم ورثہ چھوڑا وہ ان کے رقت انگیز پند و نساء ہیں، جو رہتی دنیا تک خزاں گزیدہ دلوں کے لیے بہار بنے رہیں گے۔ ان کی نصیحتیں دلوں میں گداز اور ارتعاش پیدا کرتی رہیں گی۔ ان کے رقت انگیز مواعظ کے اثر کی بنا پر احساس ندامت سے آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگتی رہیں گی، بے تاب آنسو بہتے رہیں گے، پریشان حال لوگوں کو رہنمائی ملتی رہے گی اور غفلت شعار انسانوں کو دنیا کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہوتی رہے گی۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے آپ دنیا اور آخرت کے متعلق پوچھتے ہیں، سنو، دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب جیسی ہے، جتنا زیادہ تم ایک کے قریب جاؤ گے اتنا ہی دوسرے سے دور ہوتے جاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ میں دنیا کے اوصاف بیان کروں، میں تمہارے سامنے اس گھر کی کیا صفت بیان کروں جس کا آغاز مشقت اور تکلیف پر مبنی ہے اور جس کا انجام فنا و بربادی ہے۔ اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا اور جو حرام ہے اس کے استعمال پر سزا دی جائے گی۔ جو اس میں تونگر اور مالدار ہوا وہ فتنے میں مبتلا ہوا اور جو فقیر اور محتاج ہوا وہ حزن و ملال کا شکار ہوا۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ سے حلال دریافت کیا، فرمایا، بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ افسوس، ہم نے اپنی جانوں پر کتنے ظلم ڈھائے، ہم نے اپنے دین کو کمزور کر دیا اور دنیاوی حرص نے ہمیں موٹا کر دیا، ہم نے اپنے اخلاق بوسیدہ کر دیے اور اپنے بستر اور کپڑے نئے بنوا لیے۔ ہم میں سے ایک اپنے بائیں پہلو پر
ٹیک لگائے مزے سے پڑا رہتا ہے اور غیروں کے مال بڑی بے پرواہی سے ہڑپ کیے جاتا ہے۔ اے نادان، اللہ کی قسم، تو اپنے دین کے سوا کچھ بھی ہضم نہیں کر سکے گا۔ ارے احمق، تیرا پڑوسی کہاں اور کس حال میں ہے؟ تیری قوم کا بھوکا یتیم کہاں ہے؟ وہ مسکین کہاں ہے جو تیری طرف دیکھتا رہتا ہے؟ وہ مخلوق کہاں ہے جس کی نگرانی اور دیکھ بھال کی اللہ تعالیٰ نے تجھے وصیت کی تھی؟ کاش تجھے علم ہوتا کہ تو محض ایک گنتی کا ہندسہ ہے۔ جب ایک دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو تیری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ یکم رجب 110 ہجری جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ صبح کے وقت جب ان کی وفات کی خبر لوگوں میں پھیلی تو بصرے میں کوہرام مچ گیا۔ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور اس مرکزی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی، جس میں زندگی کا بیشتر حصہ عالم، معلم اور داعی و مبلغ کی حیثیت میں گزارا۔ بصرہ کے تمام باشندے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ بصرہ کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جو ان کے جنازے میں شریک نہ ہوا ہو۔ سارا شہر بصرہ اس دن خالی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس دن جامع مسجد بصرہ میں عصر کی اذان و نماز بھی قائم نہ ہو سکی، کیونکہ شہر میں اس روز نماز پڑھنے والا کوئی فرد باقی نہ رہا تھا۔